खुदावंद में आप सबको वेलकम करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये एक और दिन हमारी ज़िंदगी बख्शा कि हम उसकी मदद सराही कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें और उसकी जय जयकार कर सकें और अपने दिन का आगाज़ हम यीशु के नाम से कर सकें। क्योंकि जब हम खुदावंद को ऑनर देते हैं तो हमारा आने वाला दिन आज से बेहतर होता है और हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को पहला दर्जा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। और जब तक आपको यीशु का तजर्बा नहीं होता और आप उसकी मोहब्बत को और उसकी गहराई को और उसके प्यार को जानते नहीं हैं, हम उसको नहीं जान सकते। ये जो सीज़न है, ये जो खुशियों का सीज़न है, ये जो नगमात का सीज़न है, ये जो आसमान पर खुदा की कोयल जो है वो नगमात है और गीत गा रही है खुशी के, और हर जगह मुसरत और शादमानी के नगमे गूंज रहे हैं और लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि मसीह खुदावंद के जन्मदिन की खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये साल बख्शा कि हम इस साल खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें और उसके नाम को जलाल कर सकें। मुकद्दस मत्ती एक बहुत खूबसूरत एक आयत यहाँ बयान करता है। उस मत्ती की इंजील उसका पहला बाब है और उसकी 21वीं आयत है। तो लिखा है कि यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि 21वीं आयत में, और वो रूह कुदुस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए बायसे बरकत हो। इंसान जो इस दुनिया में जब वो आया और आदम और हवा ने जब गुनाह किया, और इंसान इस चीज में सफर करता है कि वो गुनाह में उसने अपनी आंख खोली और गुनाह इतना दुनिया में फैल चुका था कि जब खुदा से इंसान का राब्ता टूट जाता है और खुदा के साथ मेल मिलाप होती, तो वो हमारी जिंदगी गुनाह में और जुदाई में और तारीकी में चली जाती है। और आदम के साथ यही हुआ। जब उसने नाफरमानी की तो वो बजाय बढ़ने के, नेक्स्ट लेवल पे जाने के, ईमान के, वो नीचे गिराव की तरफ चला गया, अंधेरे में चला गया, क्योंकि खुदा की हजूरी से हमें कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी से दूर होते हैं तो हमारी जिंदगी में तारीकी छा जाती है। ये उसी तरह है जिस तरह हम लोग ये सितारे को बात करते हैं कि मजूसी आए और मजूसी को जब सितारे पैगाम मिला कि तुमने फॉलो करना है सितारे को, और मजूसी उस रोशनी में सितारे के पीछे पीछे जो सितारे की रोशनी थी वहां तक, यीशु तक पहुंचे और उस रोशनी ने उनकी मदद की। इसी तरह अगर हम यीशु की रोशनी में चलते हैं तो खुदा का बेटा हमें जो है वो हेवन में लेकर जाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि पस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। पौलुस रसूल कहता है पस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। ये नूर के फर्जंद कौन है? ये नूर के फर्जंद वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है। ये नूर के फर्जंद वो हैं जो पाक रूह की मामूरी से मामूर हो चुके हैं। ये नूर के फर्जंद वो हैं जिन्हें इस चीज का तजर्बा हो चुका है, वो बोर्न अगेन है और वो खुदा पर, यीशु पर और पाक रूह पर ईमान लाते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमें बचाने वाला है। इंसान जो गुनाहगार है, जब उसने गुनाह किया तो उसका राब्ता टूट गया। अब खुदा ने जो था इसको वापस चाहता था, क्योंकि इंसान खुदा की पहली मोहब्बत है। खुदा ने मोहब्बत की आदम के साथ और आदम ने खुदा को छोड़ दिया। खुदा ने आदम को नहीं छोड़ा बल्कि आदम ने खुदा को छोड़ दिया और गुनाह करके, नाफरमानी करके खुदा से दूर चला गया। अब खुदा चाहता था कि उन लम्हों को वापस लेकर आए और उसी तरह उनके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ उसी तरह अपना फजल उन पर नाज़िल करे। और खुदा के ने ये प्लान किया कि ये कफारा, ये जो गुनाह किया इसका कफारा देना पड़ेगा, इसके लिए खून बहाना पड़ेगा। और खुदा ने अपने बेटे को उस दुनिया में भेजा। और जब हम बात करते हैं कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, तो यहाँ जब हम सल्वेशन की बात करते हैं, मसीहत के अंदर जब डॉक्टरेट सल्वेशन की बात की जाती है, तो वो ये है कि हम ईमान रखते हैं कि सल्वेशन बाय फेथ है।
اگر میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے، مجھے بچانے والا ہے، تو پھر ہماری زندگی میں جو ہے وہ خوشی اور آسمان کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس سے ہمیں نجات ملتی۔ اگر کوئی دوسرا راستہ ہوتا تو پھر مسیح کا آنے کا اس دنیا میں مقصد نہ ہوتا، شاید وہ دنیا میں نہ آتا، لیکن کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے خدا مسیح۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی دوسرا وے نہیں ہے، only one way، اور وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع ناصری۔ کیونکہ ہم خداوند کی بیٹے کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے انسان بنا، انسانوں کے درمیان میں آ گیا۔ لیکن مسیح کا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اس کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ وہ پیدا ہو کر اپنی جان صلیب پر دے گا میرے گناہوں کے کفارے کے لیے، وہ مجھے جو ہے اپنے آپ قربان کرے گا تاکہ مجھے باپ کے ساتھ ملا سکے۔ جب آپ باپ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جاتا ہے تو آپ نجات یافتہ ہیں، آپ بورن اگین ہیں۔ کیونکہ جب تک یسوع کے لہو کو ہم قبول نہیں کرتے، یسوع کے لہو کو ہم نہیں لیتے، کیونکہ کوئی یسوع کے بغیر آسمان پہ نہیں جا سکتا۔ دنیا میں لوگ آج کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہیون میں جائیں، لیکن یاد رکھیں بائبل مقدس کی بالکل کلیئر تعلیم ہے کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح ہی ہے وہ نجات جو ہمیں باپ کے پاس بلا سکتی ہے۔ یہاں نجات صرف گناہوں سے نہیں ہے، خدا ہمیں ان ساری چیزوں سے نجات دیتا ہے، غربت سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے۔ شاید ہم بہت سارے پریشان ہیں، شاید ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، شاید ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کرسمس آ رہا ہے، ہمارے پاس حالات اچھے نہیں ہیں، بچوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر اپنی برکت نازل کرتا ہے، وہ اپنا فضل لوگوں پر نازل کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح وہ خدا کا پہلا پیار ہے جو ہمارے لیے تھا۔ آپ کو بتاؤں کہ کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کی بالکل کلیئر اور واضح تعلیم ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لوگ شاید دولت پہ، علمیت پہ اور تعلقات پہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ میرے لوگوں سے تعلقات ہیں، میرے لوگوں سے سلام دعا ہے، میں یہ کام کر جاؤں گا، لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی راستہ ہوتا تو خدا ہمیں بیان کر دیتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسیح خداوند جس رات ان کو اگلے دن صلیب دینا تھا تو وہ ایک رات پہلے وہ باغ میں گئے، پہاڑی پہ گئے اور بیٹھ کے انہوں نے دعا کی اور انہوں نے کہا باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن خدا کا جو جواب آیا کہ یہ تیرے پینے بغیر نہیں ٹل سکتا، کوئی اور وسیلہ نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں نجات کی طرف لے کے جائے گا اپنے لوگوں کو، اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑائے گا۔ خدا کا بیٹا دنیا میں اسی لیے آیا کہ مجھے اور آپ کو نجات دے۔ ہم سفر کر رہے ہیں لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم کمزور ہیں لیکن ہم طاقتور ہیں، ہمارے حالات خراب ہیں، پسے ہوئے ہیں، ہم مجبور ہیں، مشکلات میں ہیں، لیکن ہم سفر کر رہے ہیں، لیکن ہم طاقت رکھتے ہیں کہ خدا تیری طاقت، تیری قوت ہمارے ساتھ ہے۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو یہ پریشانیاں، یہ وقتی جو پریشانیاں خدا دور کر دے گا۔ خدا اپنے لوگوں کو کبھی بھی دستبردار نہیں کر چھوڑتا، اور کلام میں لکھا ہے کہ شیر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن میرا طالب کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ خدا کا بیٹا دنیا میں اسی لیے آیا کہ وہ مجھے اور آپ کو نجات دے، وہ گناہ سے نجات دے، وہ ابلیس سے نجات دے، وہ بیماری سے نجات دے، وہ پریشانی سے ہمیں چھڑائے، وہ ہمیں ساری مشکلات سے نکالے، کیونکہ خدا کے بیٹے کے پاس یہ طاقت ہے، اس کے پاس یہ قوت ہے کہ مجھے اور آپ کو ہیون میں بھی لے کے جائے گا، اس دنیا میں بھی۔ ہم مرنے کا ویٹ نہیں کریں گے کہ مرنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ اٹرنل لائف ملے گی۔ خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھ پر ایمان لا اور تو مجھے اپنا نجات دہندہ قبول کر اور مجھ پر ایمان لا تو میں اسی دنیا میں تجھے وہ برکتیں بخش دوں گا جو تو نے ہیون میں لینی ہے، کیونکہ جہاں خدا کا بیٹا ہے وہاں برکت ہے، جہاں خدا کا بیٹا ہے وہاں زندگی ہے، جہاں خدا کا بیٹا ہے وہاں شادمانی ہے۔ اور اگر آپ نے یسوع کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہمیں خدا اسی دنیا میں جو ہے وہ برکتیں دے دے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔
ہم نے گناہ کیا اور اس کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھ پر ایمان لائے گا تو میں تجھے اس موت سے بھی، اس گناہ سے بھی، ان تکلیفوں سے بھی تجھے نکالوں گا، کیونکہ خدا کے پاس، خدا کے بیٹے کے پاس اختیار ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ زندگی دیتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ کرسمس کا پیغام یہی ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس کا رحم ہمارے ساتھ ہے، اس کا فضل ہمارے ساتھ ہے، اور خدا اپنے لوگوں پر اپنی برکتیں نازل کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے، کبھی بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں تجھ سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور یہ بائبل مقدس کی بہت خوبصورت تعلیم ہے جو ہمیں یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خدا کا بیٹا دنیا میں اسی لیے آیا کہ مجھے اور آپ کو نجات دے۔ خدا کا بیٹا دنیا میں اسی لیے آیا کہ وہ اپنے خون سے میرے گناہوں کو دھوئے۔ خدا کا بیٹا دنیا میں اسی لیے آیا تاکہ مجھے اور آپ کو خدا کے پاس لے کے جا سکے۔ مقدس پالس رسول کہتا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لیا۔ آج ہمارا ملاپ خدا کے ساتھ ہے۔ جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ ہمارا باپ آسمان پر ہے، ہمارا تعلق ہے، ہماری رفاقت ہے، ہمارا اس کے ساتھ ایک ملاپ ہے، اور خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، ہیون کے دروازے کھل گئے ہیں۔ خدا نے ہیون کے دروازے اپنے لہو سے کھول دیے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں شاہی کہنوں کا فرقہ بنا دیا، مقدس قوم بنا دیا۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے جب ہم کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں تو ہمیں، جب تک مجھے تجربہ نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں خدا کو، مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی بڑا معنی نہیں رکھتا کرسمس کا۔ کرسمس کا مطلب ہے یسوع کو جاننا، شخصی طور پر جاننا، پاک روح کو جاننا، شخصی طور پر جاننا، اور جب تک آپ یسوع کو نہیں جانتے پاک روح آپ کے اندر نہیں آئے گا۔ یسوع کو جاننے کے بغیر، شخصی طور پر اس کو قبول کرنے کے بعد، بورن اگین ہونے کے بعد، خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کے اندر سکونت کرے گا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسی نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں ہے، اور زبور 23 میں لکھا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ آج ہم سفر کر رہے ہیں، پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، لیکن یاد رکھیں یسوع میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سرفراز کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس کرسمس کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا، ہم نے دکھی نہیں ہونا، کیونکہ خدا کا بیٹا دنیا میں آ گیا ہے۔ اور جب خدا کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے تو کوئی چیز بھی آپ کو گھبرا نہیں سکتی۔ پیسے کی بیماری، دکھ جاب نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، شاید آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں سنتی، لیکن پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ خدا کا بیٹا آپ کے پاس ہے، سپر پاور آپ کے پاس ہے، جو ہائی ہمارا خدا ہے، یسوع ناصری وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور مسیح خدا نے کہا کہ میں اپنا مددگار تمہارے لیے چھوڑ دیا جاتا ہوں، تو پھر مجھے کیوں گھبرانا ہے؟ میرے پاس ایک مددگار ہے، اور وہ ہے خدا کا پاک روح، یسوع کا روح، جو میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے گائیڈ کرتا ہے ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں، میرے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے۔ شاید سارے لوگ آپ کو چھوڑ دیں، لیکن خدا نہیں چھوڑتا۔ خدا کہتا ہے کہ میں تجھ سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ ہم دعا کریں۔ خدا آسمانی پتا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے، تیری محبت، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کہ تو ہمارے ساتھ ہے، اور جتنے بہن بھائی خداوند تیرے کلام کو سنتے ہیں، خداوند تو ان کو چھو۔ اگر کسی کی بیماری ہے خداوند تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے اس کو خداوند شفا دے۔ اگر کسی کا روزگار نہیں ہے خداوند تو اس کو روزگار دے۔ اگر کسی کے بچے نہیں ہے خداوند ان کو اولاد جیسی نعمت دے، کیونکہ خداوند تیرے گھر میں سب کچھ ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو تم میرے نام سے مانگو گے، یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا، ایمان کرو کہ تمہیں مل گیا۔ ہم اسی ایمان میں خداوند ان سارے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ان کو کبھی ہاتھوں میں لے، جو خداوند ڈپریشن میں ہے، جو پریشان ہے خداوند، اس وقت جو حالات ہیں خداوند اس میں وہ نا امید ہے، لیکن خداوند تیرا کبھی ہاتھ ہمارے ساتھ ہے۔ تیرے مسا میں تیرے لہو میں چھپاتے ہیں، اور تیرے پاک لہو کی مہر ان کے اوپر لگاتے ہیں، اور خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں برکت دے، ہمیں اپنے فضل سے معمور کر، اور خداوند تاکہ ہم تیرے نام کی گواہی دے سکیں کہ تو زندہ
ابدی جلالی خدا ہے. تو آج بھی ہماری فکر کرتا ہے, تو آج بھی ہمارے لیے زمین پہ اتر آتا ہے, تو آج بھی اپنے فرشتوں کو ہمارے لیے بھیجتا ہے, تو آج بھی ہمیں بیماریوں سے نکالتا ہے, دکھوں سے نکالتا ہے, اور خداوند تو ہماری جگہ پہ جنگ کرتا ہے. تیرا شکر ہو خداوند کہ تو میرا خدا ہے. تیرا شکر ہو خدا پاک کہ تو ہماری رہنمائی کرتا ہے. تیرے نام کو جلال ملے, ساری عزت سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملے. خداوند آپ سب کو برکت دے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح اس کے نام سے. آمین.